इस्लामिक बयानात और मोटिवेशन वीडियोस के लिए हमारी चैनल हाफिज एस.एम. मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ज़िदना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु वज़्ज़िल अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह की तरफ से नेमतें बंदों की तरफ हर वक्त बरसती रहती हैं। हर वक्त मादी नेमतें, मानवी नेमतें, हर किस्म की नेमतें, क्योंकि नेमतों को अल्लाह ताला ने बंदों के लिए ही पैदा किया है। नेमतें बंदों के लिए ही पैदा हुई हैं, इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतें हमारी तरफ मुतवज्जे है। दूसरी चीज जो हमारी तरफ मुतवज्जे है वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, वो भी हमारी तरफ मुतवज्जे है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जो दुआ मांगते थे, इसमें इन दोनों बातों की रियायत थी जिसके हमको तालीम दी। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये दुआ मासूर है, इसको मांगना चाहिए, याद करना चाहिए हर नमाज के बाद। ये मसनून दुआ है, इसके बारे में ये तलकीन है कि इसको याद करें, इसको मांगा करें अल्लाह ताला से। रब्बे अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। इसमें ये मांगा है कि या अल्लाह मेरी मदद कर। किस बात पर? मेरी मदद कर तेरा जिक्र करने पर, कि मैं तेरा जाकिर बनूं। जाकिर कहते हैं इताअत करने वाले को। जाकिर किसको कहते हैं? इताअत करने वाले को। एक तो ज़बान जिक्र का होता है, ज़बान का जिक्र होता है, वो ठीक है, लेकिन वो एक हिस्सा है। असल जाकिर वो है कि जो अल्लाह के इताअत में है। कुल्लु मुतीअन ज़ाकिर। ये उलमा ने लिखा है कि कुल्लु मुतीअन ज़ाकिर। हर वो आदमी जो अल्लाह के इताअत में है वो अल्लाह के जिक्र में। इसे असल जिक्र ये है कि जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत और ताबेदारी आ जाए, वो असली जाकिर है। उसकी इब्तिदा जबान से होती है, जबान से अल्लाह का जिक्र करो, जबान से अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र के कलिमात सिखाए, जिक्र के औकात बताए। जी हाँ, जिक्र के औकात भी बताए, जिक्र के कलिमात भी सिखाए। कई औकात में अल्लाह ताला का जिक्र क्या करो, इसका ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। जी हाँ, इसलिए इसका एहतमाम जरूरी है ताकि जिंदगी का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए। असल वो है कि हमारी जिंदगियों का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए, हम इताअत के साथ जिंदगी गुजारें। तमाम नबियों की बेअसत और तमाम नबियों का दुनिया में आना सिर्फ इताअत कायम कराने के लिए होता है। वो किसी हुकूमत कायम करने के लिए, वो अपने दबदबे के लिए नहीं आते। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह। कि जब कभी हमने कोई रसूल भेजा है तो इसलिए भेजा है कि वो खुदा के फरमाने से बंदों में अल्लाह की इताअत कायम करे। तो ये हमारा असली सबक है कि हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला की इताअत आए। इताअत के लिए नबी आते हैं, उनको इताअत का सबक सिखाया गया है, वो हमको इताअत का सबक सिखाते हैं। इसलिए अपनी अपनी जिंदगियों को इताअत की तरफ और अल्लाह की ताबेदारी की तरफ मोड़ना ये असल है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसके फजाइल बताए, अल्लाह के इताअत के और इताअत के कामों के क्या फजाइल हैं, उसकी क्या बरकतें हैं, वो बताई है ताकि फजाइल सुनकर उसके इनामात सुनकर अंदर शौक पैदा हो जाए। ऐसे ही अल्लाह के हुक्मों की रियायत न करना, गफलत से जिंदगी गुजारना, लापरवाही से जिंदगी गुजारना,
اس پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا کیا عذاب ہوگا، وہ بھی بتایا ہے، تاکہ اپنی حفاظت کریں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ ہاں، یہ صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کے رحمت کا امیدوار ہونا اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ اصل ہے۔ ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا مانگنی، اللہ تعالیٰ سے، جیسے میں نے اوزاعینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، یا اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، میں تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا بنوں، اور میری مدد کر کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں۔ یہ دعا میں 3 چیزیں مانگی ہیں کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تیری اطاعت کرنے والا بنوں، اور جو نعمتیں آویں وہ نعمتیں مجھے غافل نہ کریں، بلکہ وہ نعمتیں، ان نعمتوں کا میں شکر گزار بنوں۔ تو یہی تقاضا ہوتا ہے نعمت کا۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعله قوۃ لی فیما تحب، یہ دعا سکھائی کہ جو چیز میری پسندیدہ چیز مجھ کو ملے یا اللہ تیری طرف سے، تو یہ تو ایک نعمت ہوئی، اس کے ساتھ میرا دوسرا میرا تقاضا یہ ہے کہ جو تیری یہ نعمت میری پسندیدہ آوے تو وہ تیری نعمت میری مددگار بنے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ نعمت مجھے غافل کرے، بلکہ نعمت مجھے غافل نہ کرے، بلکہ نعمت کا شکر ادا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے پسند، ناشکری پسند نہیں ہے، ناشکری پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، شکر پسند ہے۔ شکر ایمان کا تحفہ ہے، شکر جو ہے وہ ایمان کا تحفہ ہے۔ کافر کے پاس شکر نہیں ہوتا، اس کے پاس تو کفر ہوتا ہے۔ مومن کے پاس ہوتا ہے شکر اپنے ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے مزاج کو اطاعت والا بنانا، اپنے مزاج کو شاکرانہ بنانا کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہاں، تمام نبیوں نے اللہ کے دین کے کام کیے ہیں شکر والے مزاج سے۔ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، تندرستی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذاکر شاکر بنے۔ یہ اصلی زندگی ہے، زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشیدگی، یہ زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی ہے۔ پچھتاوا ہے کہ زندگی گزر رہی، بندگی ہوئی نہیں، عبادت ہوئی نہیں۔ اور زندگی بابندگی، خورشیدگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہو گئی، زندگی عبادت کے ساتھ ہو گئی، کہ اس کا انجام اچھا ہوگا اور آدمی خوش ہوگا کہ اچھا انجام ہوا، کیونکہ زندگی میں اللہ کی بندگی اور عبادت نصیب ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے موقع دیتے ہیں، جی ہاں، ایسے موقع دیتے ہیں کہ جس میں عبادت کا تقاضا ہوتا ہے کہ عبادت کرو، اور عبادت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، بہت خاص انعام دیا گیا ہے۔ کیوں کہ اس میں فرائض جو ہوتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرو تو 70 کے برابر، ایک فرض ادا کرو تو 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر۔ 70 مرتبہ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے۔ 70 فجر کی نماز سے 2 رکعت ہو، لیکن اس کو 70 مرتبہ پڑھے تو آسان ہے کہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کے برابر اجر و انعام دے دیں گے، اور جو نوافل ہیں ان کا فرضوں کے برابر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے پیدا کیے ہیں کہ ان زمانوں میں اگر یہ کام کرو تو نفع ہی نفع۔ ایسے کچھ جگہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان جگہوں میں یہ کرو تو نفع ہی نفع۔ جیسے حرم شریف میں کوئی عبادت کرے تو لاکھوں کا حساب ہے، وہاں ایک نیکی لاکھوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، کہ مسجد نبی میں نماز پڑھے تو 50,000 کے برابر ہے۔ تو ایسی کچھ جگہ بھی اللہ نے بنائی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے اوقات بھی ایسے پیدا کیے ہیں۔ یہ کیوں
اور اس کی فضیلتیں بتائی ہیں تاکہ ہمارے اندر اس کا شوق پیدا ہو، اس کی طلب پیدا ہو۔ یہ اصل ہے۔ جب شوق پیدا نہیں ہوتا، بے طلبی ہوتی ہے، تو پھر آدمی محروم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب مانگنی چاہیے، اس کی رغبت مانگنی چاہیے۔ حدیثوں میں اس کی طرف ہم کو رہبری کی ہے، اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری طرف ہو جائے۔ جسے بیوی بچوں کی طرف شوق ہوتا ہے، مال کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو جس طرح یہ رغبت ہوتی ہے، یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری ذات کی طرف ہو جائے، کہ تیرے حکموں کی طرف ہو جائے، تجھے خوش کرنے کی طرف ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا وہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ ساری کائنات راضی ہو جائے گی۔ جی ہاں، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو اللہ اس کا ساری مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب کا راضی ہو جانا، اللہ کا راضی ناراض ہونا سب کا ناراض ہونا۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی دیتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں، نبیوں کی طرف سے ترغیب آتی ہے، فضیلتیں آتی ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، تاکہ یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک موقع ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، سمجھانے والے مل جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ دیا ہے، اس کی ہم خوب قدر کریں کہ اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جی ہاں، کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، جو کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہاں، آرام بھی کریں تو اس لیے آرام کریں کہ آرام کر لوں تاکہ آئندہ عمل کرنے کے لیے مجھے آسانی ہو جائے۔ تو آرام عمل کے نیت سے کریں۔ ایک تو آرام کے لیے کریں، تو وہ یہ کہ آرام اس لیے کریں کہ اگلا جو عمل ہے وہ میرے لیے آسان ہو۔ جیسے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے، یہ حدیث صحیح میں۔ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، یہ آپ کو پسند نہیں۔ عشاء سے پہلے کوئی نہ سوئے اور عشاء کے بعد باتیں نہ کرے، بلکہ سو جائے۔ کیوں؟ اس لیے سے سو جائے تاکہ اٹھنے میں مدد ملے۔ تو یہ سونا عبادت ہو گیا، یہ سو جانا عبادت ہو گیا۔ یہ اس لیے سویا ہے تاکہ آگے کی جو عبادت ہے اسے مدد ملے۔ اس لیے کہ اگر دیر سے سوئے گا تو وقت پر نہیں اٹھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قصور نیند کا نہیں ہوتا، قصور جاگنے کا ہوتا ہے۔ تو کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، میری آنکھ نہیں کھلتی، ایسا نہیں ہے کہ انما التفریط فی الیقظہ لیس التفریط فی النوم، یہ کمی اور زیادتی یہ نیند کی نہیں ہے، نیند کا قصور نہیں ہے، یہ جاگنے کا قصور ہے۔ کہ جب جاگتا رہے گا تو انسان سوئے گا۔ اس لیے کہ عشاء کے بعد باتیں مت کرو اور عشاء سے پہلے مت سو۔ عشاء کے بعد باتیں کرو گے تو کیسے اٹھو گے؟ جی ہاں، ایک فرشتہ ہوتا ہے عشاء کے بعد آتا ہے ہماری طرف، ایک شیطان بھی آتا ہے حدیثوں میں۔ جی ہاں، فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے رات کو، اور شیطان آتا ہے دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ دونوں چلتے ہیں، حدیثوں میں۔ ہاں، اس لیے اپنے آپ کو چوکنا بنانا۔ کیا بنانا؟ چوکن میں بنانا کہ آخرت کے بارے میں کھوٹ نہ کھائے، یہ چوکنا ہونے کا مطلب ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ یہ باہوش، یہ سمجھدار کہ اپنے اوپر قابو کرے
کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے. قابو کرنے کا ہی مطلب ہے کہ اپنے اوپر قابو کرے. اور موت کے بعد کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، کیونکہ آج موقع ہے، کل کی خبر نہیں. کل کے کیا، پل کی بھی خبر نہیں. جی ہاں، پل کی خبر نہیں، کل تو بہت دور ہے. اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے گھڑیاں دیتے ہیں، ایسا اوقات دیتے ہیں کہ جس میں ہماری عبادتوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. تو پھر ایسے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے وظیفے بتائے. وظیفے بتائے نہیں، رمضان کے کیا وظیفے بتائے کہ اللہ سے جنت مانگا کرو. جیسے بزرگ وظیفہ بتا دیں تو حضور نے رمضان کے وظیفے بتائے کہ اللہ سے جنت مانگا کرو سارا رمضان. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے تو آپ مجھ کو دے دیجیے اس کو. تو جنت بھی ہمارے ساتھ ہے. اور جب وہ دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ کہتے ہیں یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، یہ مانگ رہا ہے. ہاں، تو حضور یہ فرمان ہے کہ جنت مانگو اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگو. جی ہاں، تو جب جنت مانگیں گے تو جنت بھی ہمارے ساتھ ہے. دوزخ سے بچنے کی دعا مانگیں گے تو یہ دوزخ بھی ہمارے ساتھ بچنے کے لیے کہ ہاں اس کو مجھ سے بچاؤ. یہ حدیثوں میں ہے. تو آپ نے کہا اللہ سے جنت مانگا کرو. اور کون سی جنت مانگو؟ کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو. ہاں، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت. یہ حضور نے تعلیم دی ہم کو کہ اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت ہے وہ. اللہ بڑا ہے، وہ دے دے گا. کیوں؟ کہ وہ بندوں کے لیے بنائی ہے. جی ہاں، تو اللہ سے تو ایک تو جنت مانگنے کا وظیفہ بتایا، دوزخ سے بچنے کی دعا مانگنے کا وظیفہ بتایا. اور کیا بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ پڑھا کرو رمضان میں، اور اللہ سے استغفار اور گناہ کی معافی مانگو کرو. یہ رمضان کے وظیفے یہاں سیدھے وہاں سے آ رہے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہاں، تو یہ اونچے یہ اعمال ہے. اور یہ اعمال آگے پھر اور اعمال کی طرف لے جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں اور اپنے وقت کی اور عمل کی حفاظت کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.